सोशल मीडिया से आज कौन वाकिफ नहीं है। सोशल मीडिया आज हमारी ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा है कि हमारे में से हर किसी की आज दो ज़िंदगियां हैं। सोशल मीडिया की अहमियत से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। वाकई जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर इसके असरात इतने ज़्यादा मुरतब हो रहे हैं, और ये जो बच्चे जब आने वाली जो हमारी बागडोर संभालेंगे मुल्क की, तो इनमें अदम बर्दाश्त का, बेसब्री का, और इसके साथ साथ ख़ुद पसंदी और ज़हनी इंतशार, ये कैफ़ियत जो है ना ये देखने को मिलती हैं। इल्यूजन में रहना, एक ऐसी दुनिया में रहना जिसका वजूद ही नहीं है। ज़िंदगी इंसान को एक बार ही मिलती है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश, एफ़र्ट्स, मेहनत करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एबी मीडिया के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद सुहेल रियाज आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, सोशल मीडिया से आज कौन वाकिफ़ नहीं है। सोशल मीडिया आज हमारी ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे में से हर किसी की आज दो ज़िंदगियां हैं। एक वो ज़िंदगी जो वो आम सब लोग गुजार रहे हैं, वो गुजार रहे हैं, और एक ज़िंदगी वो है जो वो सोशल मीडिया पर गुजार रहे हैं। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया मालूमात का एक बहुत बड़ा ख़जाना है, बहुत अच्छी तफरीह है। यही वजह है कि आप तफरीही मकामात हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या दफातर हो, लोगों को अपने मोबाइल की स्क्रीन्स पर नज़रें जमाए हुए देखते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में शामिल होती है उसकी एक ना एक कीमत ज़रूर है। यही वजह है कि आज सोशल मीडिया के जहाँ बहुत से मुस्बत असरात हैं, वहाँ पे बहुत से मनफी असरात भी सामने आए हैं। इसकी एक ख़ास आम जो हमारा मुशाहदा है वो ये है कि हमारी ज़ाती ज़िंदगी बहुत से लोगों की आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ गई है। हमारा ख़ानदानी टाइम कम हो गया है। आप ख़ानदान को देखें, तमाम लोग एक जगह बैठे होंगे, लेकिन नज़रें उनकी मोबाइल स्क्रीन्स पर होंगी और हर बंदा एक डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नई दुनिया के साथ मुंसलिक होगा। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा इफेक्ट ये देखा गया है कि हर वक्त सोशल मीडिया की एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर चीज़ परफेक्ट दिखाई जाती है, उससे मुंसलिक रहने के बाद इसके नफ्सियाती असरात भी हमारे पर आए हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, यानी इंसान जो ऐसी चीज़ें देखता है जिसकी वो अपने आप में कमी महसूस करता है, तो इसके असरात उसके ऊपर मुरतब होते हैं। इंसान जो चीज़ मीडिया पर शेयर करता है वो ये भी चाहता है कि लोग उसको पसंद करें। फिर लोगों का अच्छा या बुरा जो उसका रद्द-ए-अमल है वो उसकी ज़िंदगी को परेशान करता है। ये सारे मामलात, ये सारे मौज़ूआत और इनके हल हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं ताहर आफाकी साहब। आप इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं रिफा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शेख सलमान खालिद साहब। माशाल्लाह दरस व तदरीस के शोबे से एक अरसे से मुंसलिक हैं। प्राइवेट स्कूल की एक चेन आप चला रहे हैं। इसके अलावा कई तालीमी प्लेटफॉर्म्स के साथ आप मुंसलिक हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले आपके तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आप दोनों मौजूद मेहमानों ने अपने इंतहाई कीमती ज़िंदगी से वक्त निकाला। मैं सबसे पहले ताहर साहब के पास जाऊंगा और उनसे पूछना चाहूँगा, ताहर साहब आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया आज हमारी ज़िंदगी के लिए वाकई अहम है? इस बात में हकीकत है? जी, नो डाउट सोशल मीडिया की अहमियत से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। याद रखें कि सोशल मीडिया हमको बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। ज़िंदगी हमारी परफेक्ट भी बना देता है और डिस्ट्रॉय भी कर देता है। और आप ये जानकर हैरान होंगे इसकी रेशो बनाने और बिगाड़ने की बहुत ही ज़्यादा है। मतलब बिगाड़ने की रेशो 90% है, यानी 100 में से 90 लोग इससे बिगड़ते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, और 10% लोग जिनको अपने आप पे कंट्रोल है वो इससे बनते हैं। आमतौर पर सोशल मीडिया को एक्सटेंशन समझा जाता है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जबकि मैं इसे तरबियती पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। पिछले 5000 साल से तरबियत के 4 अहम मराकज़ हैं। नंबर 1 घर, दूसरा मुआशरा, तीसरा मकतब, चौथे नंबर पर लोक दास्ताने और किताब। ये 4 हैं। मतलब घर में आपको एक डायमेंशन मिल गई तो बच्चे की सारी ज़िंदगी उस डायमेंशन के मुताबिक गुजरेगी। उसे एक सॉफ्टवेयर, उसका जो जहन एक साइड पे लग गया है, जिस साइड पे लगा है उसी के मुताबिक वो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक पॉइंट यहाँ पे आपको राइज करना चाहता हूँ कि देखिए, किताब और जो है ना ये हमारी दास्तान, इसने हमारी ज़िंदगी को आज ये हमारी ज़िंदगी से दूर हट गई।
اس کی جگہ سوشل میڈیا نے لے لی ہے کیونکہ ہماری نئی نسل کتاب سے منسلک نہیں. جی کیا اس بارے میں کیا؟ جی سر، میں اسی پہ آ رہا ہوں. مطلب یہ ایک تو ظاہر بات ہے یہ گھر یہ بھی ہم سے سائڈ پہ ہٹ گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے. جیسے آپ نے ابھی انٹرو میں کہا کہ ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن سب کی نظریں موبائل پہ ہوتی ہیں. اسی طرح سوشل لائف بھی ہماری ختم ہو گئی ہے. یہ بدقسمتی ہے, ہمیں گھر سے باہر جانے پہ مار پڑا کرتی تھی کیونکہ سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے. اب گھر میں ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ بچہ باہر جا کے کھیلے ضرور. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے درسگاہ, اس میں بھی پرابلم آ گئی. لیکن جیسے آپ نے یہ کہا کہ کتاب سے ہم لوگوں نے دوری اختیار کر لی, اس کی وجہ یہ ہے کتاب کو ریپلیس کر دیا ہے موبائل نے. اب کوئی بھی ہم نے پوسٹ پڑھنی ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ پڑھنی ہے, لیکن وہ پڑھنی ایک مختصر سی وہ پوسٹ ہے, اس سے پڑھ کے ہم لوگ کتنا ہمارا ذہن ڈیولپ ہوگا. کتاب ایک پوری کتاب ہوتی تھی جو آپ کو 4-5 گھنٹے کم از کم لگتے تھے, دن بھی اکثر لگ جاتا تھا. اس سے آپ کے ذہن میں کتنی وسعت آتی تھی, تخیل میں کس حد تک وسعت آتی تھی. لیکن سوشل میڈیا نے ان سب چیزوں کو ریپلیس کر دیا. اب اس ریپلیسمنٹ میں کیا ہوا کہ گھر سے متعلقہ مواد گھر میں بیٹھے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ہیں, آپ باہر بیٹھے ہیں دوستوں کے ساتھ بھی. یہ بدقسمتی ہے, میں نے کچھ آرٹیکلز پڑھے ہیں کہ دوست کوئی 2-3 سال بعد اکٹھے ہوئے ہیں, اب وہ سب لوگ بیٹھے اپنے اپنے موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں. اب موبائلوں پہ لگ کے اس کے بعد ان سے کھانا وغیرہ کھا کے گئے ہیں تو کہنے لگے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی. اب نیکسٹ کیسی ملاقات ہوگی کہ آپ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. اس حد تک موبائل نے ہماری زندگی کو متاثر کیا ہے کہ ہم لوگ ادھر موجود ہوتے ہوئے بھی غیر موجود ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری. ڈاکٹر صاحب, شیخ صاحب, یہ اب جس طرح طاہر صاحب نے یہ پوائنٹ بڑا اٹھایا کہ ہماری ذاتی زندگی, اور جس طرح کتاب کی بات ہوئی, کتاب ایک بہت بڑا ٹیچر تھا جو کہ آج بھی ہے, لیکن ہم نے اس کو سائڈ پہ کر دیا اور ہماری پرائرٹیز چینج ہوگی. آپ کیا کہتے ہیں, موبائل اور یہ سوشل میڈیا کس حد تک اہم ہے؟ جی, اہمیت سے تو اس انکار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ زمانے میں جو بھی کوئی نئے ٹولز نئی چیزیں آتی ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, اور یقیناً اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. وہ کام جو پچھلے دور میں تقریباً ناممکن ہوا کرتا تھا, اب بہت ہی سپیڈ کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس کی رینج بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اگر آپ نے کوئی دیکھ لیں کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کا آپ نے اس کا میسیج دینا ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ دینا بہت آسان ہے, اور چند منٹس کے اندر ہی وہ دور سے دور تک بات پہنچ جاتی ہے اس کی. تو کتاب ریپلیس ہوئی ہے اور اس کی جگہ سوشل میڈیا آیا ہے, لیکن جو ہمارے معاشرے کے اندر سلیکشن جو ہے نا, اس کا ہم نے معیار جو ہے وہ کھو دیا ہے کہ ہم نے اس سوشل میڈیا پر جو ٹائم سرف کرنا ہے وہ کس ڈائمنشن میں کرنا ہے. تو کتابوں کی سلیکشن جو تھی وہ ایک بہت بڑا جو تھا نا وہ ہوا کرتا تھا, ایک فیصلہ سازی جو تھی نا وہ پیرنٹس کرتے تھے, اساتذہ کرتے تھے, بچوں کے جو بڑے تھے وہ کرتے تھے کہ آپ نے یہ کتابیں پڑھنی ہیں, اس سے آپ کی جو ہے وہ سوچ پر یہ اثرات مرتب ہوں گے. لیکن یہ جو انڈیویجول ہر ایک کے پاس اپنا اپنا آ گیا ہے نا, اس پہ یہ سلیکشن کرنے کا جو اختیار ہے وہ بچے کے پاس آ گیا ہے, جس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ جنم زیادہ لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور شیخ صاحب تھوڑی سی میں اس میں ایڈیشن یہ کرنا چاہوں گا, جس طرح آپ نے کہا ہے نا کہ سلیکشن, دیکھیں طاہر صاحب کی بات بھی تقریباً اسی طرف ہے کہ کنٹینٹ اتنا چھوٹا ہے اور اس سے آگے لنک کتنے جڑتے جا رہے ہیں کہ آدمی دیکھنے کچھ بیٹھتا ہے, چلا کے دور جاتا ہے, اور سارا ٹائم حالانکہ پتہ بھی نہیں چل رہا کہ انسان جا کس طرف رہا ہے, لیکن اسی طرف کر کے انسان اپنے وقت کو اسی چیز کے نام کر دیتا ہے. میں طاہر صاحب کی طرف جاؤں گا. طاہر صاحب یہ فرمائیے کہ انسان جب اس طرح سارا دن ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے, اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ آگے بڑھتی جا رہی ہیں, اب انسان آفٹر آل دماغ کے اندر اس کا ایک سسٹم چل رہا ہے, نفسیاتی پرابلمس ہو رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ جی ڈیفینیٹلی ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک مووی آئی, اس کا نام ہے وش. اس میں وشی کرانت یعنی میجیشین جادوگر کیا کرتا ہے, کچھ اسکول کے بچوں کو اپنے بس میں کر لیتا ہے اور ان کو جو حکم دیتا ہے وہ بچے وہی کر رہے ہیں. میں اگر اسے ریلیٹ کروں, سوشل میڈیا بالکل اسی طرح ہے, وہ آپ کو اپنے وش میں کر لیتا ہے, آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے. کیسے کنٹرول کر لیتا ہے؟ سگمنڈ فرائیڈ کا کہنا ہے کہ آپ کے ذہن کے 3 حصے ہیں, شعور, تحت الشعور اور لاشعور, کانشیس, سب کانشیس اور انکانشیس. اب اس میں کیا ہوتا ہے, شعور تو جو ہم لوگ انالیسس کر رہے ہیں, جو فیصلہ سازی کر رہے ہیں, یہ سارے شعوری ہے. اس کے برعکس جو سب کانشیس ہمارا پارٹ ہے, یہ لرننگ والا پارٹ ہے. لرننگ جتنی بھی ہم لوگوں نے کر لی ہے وہ یہاں پہ ہے,
اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ہیبٹس ہیں، ہمارا اصل میں کریکٹر سارا کا سارا یہاں پہ محفوظ ہے. پھر اس کے بعد ہماری جو نفسیاتی بیماریوں کا بڑا مرکز ہے وہ انکانشیس پارٹ ہے. انکانشیس پارٹ آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارا یہ سٹور ہے. جو بھی ہمارے جو فوبیاز ہیں یا کوئی ایسے خطرات زندگی میں یا ایڈونچرز جو ہم نے بچپن میں کیے ہیں، اس کے ہمارے جو ہے شخصیت پہ اثرات تو ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا وہ کیوں ہیں. ہم ڈپریشن کا شکار ہیں، ہمیں نہیں پتا. سائیکو انالیسس ٹیکنیک جو ہے نفسیات میں وہ اسی پہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ سب کانشیس میں مسئلہ کیا ہے. اب سوشل میڈیا ان تینوں پارٹس کو متاثر کرتا ہے. کیسے متاثر کرتا ہے؟ یہ NLP میں 3 طرح کی موڈیلٹیز یعنی 3 طرح کی ہماری شخصیات ہیں. ایک شخصیت وہ جو الفاظ سے متاثر ہوتی ہے، دوسری شخصیت وہ جو ویژول سے متاثر ہوتی ہے، اور تیسری شخصیت جو جذبات سے متاثر ہوتی ہے. ہم پہلے کو کہتے ہیں آڈیٹری موڈیلٹی. آڈیٹری موڈیلٹی جو کہ الفاظ، آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ شخصیات الفاظ ان کو بڑا ہٹ کرتے ہیں. اب وہ الفاظ کا مرکز پہلے انسان تھے، پہلے کتابیں تھیں، اور پہلے معاشرہ اور گھر والے تھے. اب وہ سوشل میڈیا بن گیا. اسے جتنے بھی الفاظ چاہیے وہیں سے اسے ملتے ہیں، وہ چاہے اس کے مقصد سے ریلیونٹ ہو یا ارریلیونٹ ہو، وہ اس کی شخصیت کو شیپ کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پر ویژول موڈیلٹی. ویژول موڈیلٹی جو آپ دیکھتے ہیں، ابھی ہم لوگوں نے جو دیکھنا، ہم لوگ سلیکٹیو دیکھتے تھے. ایک ٹائم تھا، مطلب مجھے پسند ہے کہ میں ناردرن ایریاز میں جاؤں تو وہ جتنے بھی مناظر وہ میں نے اپنی پسند کے کسٹمائزڈ انداز میں دیکھنے ہیں. اور ویڈیوز کوئی مجھے پسند ہے، کوئی مووی پسند ہے، کوئی ڈرامہ پسند ہے، وہ کسٹمائزڈ انداز میں نے چلنا. یہاں پہ کیا ہے؟ یہ کسٹمائزڈ نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو نان سلیکٹیو ڈیٹا ملتا ہے، اور اس میں کوئی بھی چیز آپ کو پسند آ سکتی ہے. کوئی بھی چیز آپ کے بالکل نیریٹو کو چینج کر سکتی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا. اور تیسرے نمبر پر جو کائنیستھیٹک موڈیلٹی، اس میں ہے کہ ایک وہ بھی شخصیات کا وہ بھی گروہ ہے جو کہ متاثر ہوتا ہے جذبات سے، جذباتی الفاظ سے. آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ یار اس نے سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اس کا لہجہ ٹھیک نہیں تھا. تو یہ اس طرح کی بھی موڈیلٹیز ہوتی ہیں. اب یہی جذبات جو اس سے معاشرے میں ملنے چاہیے تھے، وہ سارے کے سارے اسے سوشل میڈیا میں مل رہے ہیں. اب سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا ان تینوں موڈیلٹیز کو اپنے کنٹرول میں کر رہا ہے، اپنے وش میں کر رہا ہے. اپنے وش میں کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ اسے اس کے مطابق اپنی پرسنالٹی کو کسٹمائز نہیں کرنے دیتا، بلکہ اپنے مطابق اسے لے کر چل پڑتا ہے. اس لیے آپ جین زی کو دیکھیں، چاہے جین الفا کو دیکھیں، اور ایون جو ملینیل بھی ہیں وہ بھی اس حد تک متاثر ہیں کہ اپنے مقاصد، اپنے خیالات، اپنے نیریٹیوز کو چھوڑ کے سوشل میڈیا نے جو ان کی مائنڈ گرومنگ کی ہے اسی کے مطابق وہ چل رہے ہیں. اور یہ آپ کہہ لیں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ نفسیاتی لحاظ سے اور ان کا جو کردار، ان کی میپنگ جو کر رہا ہے وہ سوشل میڈیا ہے. بالکل ٹھیک. شیخ صاحب آپ کے پاس آؤں گا. بہت تفصیل کے ساتھ طاہر صاحب نے بتایا ہے. جی آپ ایز اے ٹیچر اس کو اگر دوسرے بچوں کے لحاظ سے دیکھیں، نفسیات پہ کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟ جی، جس طرح آفاقی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کی کہ سوشل میڈیا کس طرح ہمارے ذہن پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو ایز اے ٹیچر میں یہ بات یہاں پہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ واقعی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر اس کے اثرات اتنے زیادہ مرتب ہو رہے ہیں. اور یہ جو بچے جب آنے والی جو ہماری باغ دوڑ سنبھالیں گے ملک کی، تو ان میں عدم برداشت کا، بے صبری کا جو یہ چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ پروان چڑھ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ خود پسندی اور ذہنی انتشار، یہ کیفیات جو ہے نا یہ دیکھنے کو ملتی ہیں، جو کہ بہت زیادہ تکلیف دہ بھی ہیں اور یہ خطرناک بھی ہیں، الارمنگ ہیں. تو یقیناً ہمیں جو ہماری اس نسل کے اوپر ہمیں اس حوالے سے محنت کرنا پڑے گی کہ ہم ان کو ان اثرات کے جو اثرات جن کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں ان سے ہم نکال سکیں. شیخ صاحب ایک پوائنٹ جو میں اس میں غور کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب جنریشن زی سے پچھلا وقت تھا، وہ اس وقت انفارمیشن کا جو ہماری طرف آنا تھا وہ سلو تھا. میڈیم کم تھے. ٹی وی تھا تو ایک چینل تھا، اسکول تھا تو پھر وہ ایک ہی تھا، ٹیچر تھے تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ گنے ہوئے تھے، پیرنٹس تھے وہ ایک ہی تھے، یا
لوگوں کی تعداد کم تھی جو کہ ہماری ان پٹ دے رہے ہیں. آج کا جو بچہ ہے اس کی ان پٹ بہت زیادہ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب اتنا ان پٹ اس کی طرف آئے گی, والدین کی بھی آ رہی ہے, ریلیٹیوز کی بھی آ رہی ہے, ٹیچرز کی بھی آ رہی ہے, دوستوں کی بھی آ رہی ہے, اور سوشل میڈیا کا طوفان بھی موجود ہے. دماغی طور پر وہ کنفیوز ہو جائے گا, اور پھر وہ جو ایک تربیت ہوتی ہے نا جس میں ایک بچے کو ٹریک پہ چلایا جاتا ہے اور پھر وہ ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے, یہاں پہ کیونکہ وہ اپنی مرضی کا دیکھنا سننا چاہتا ہے. پھر جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ایک برداشت کی کمی, ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ ایک سہولت آگے سے کمنٹ کی ہے کہ ہم کمنٹ کرتے ہیں تو دوسرے بندے فوراً پوری دنیا سے جہاں جو لنک ہیں اس کے اوپر اینٹی کمنٹ آنے شروع ہو جائیں گے. حالانکہ بات معمولی ہوگی, لیکن انسان اس کو پرسنل اپنا لے کے کئی قسم کے دماغی اثرات کا شکار ہو جائے گا. میں طاہر صاحب آپ سے پوچھوں گا, اس کا حل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان نفسیاتی جو پرابلمس کا شکار ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے, حل اس کا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے شاید ایک کہانی سنی ہوگی کہ ایک آدمی کو چراغ ملتا ہے, چراغ وہ رگڑتا ہے تو اس میں سے جن حاضر ہو جاتا. وہ کہتا ہے کہ کیا حکم ہے میرے آقا, تو وہ جو بھی اسے کہتا ہے وہ اس کے حکم کے مطابق عمل درآمد کر دیتا ہے وہ جن. تو اصل میں سوشل میڈیا کے اثرات کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. کیا چیز ہمارا سب کانشیس پارٹ اسے کنٹرول کر سکتا ہے. سب کانشیس اصل میں جتنا بھی ہمارا آپریشنل سسٹم یہ تحت الشعور چلا رہا, اگر ہم اسے ٹرین کر لیں تو ہم سوشل میڈیا کے اثرات کو جو ہے وہ کافی حد تک اوور کم کر سکتے ہیں. اس میں تحت الشعور کو ہم نے کیا ٹرین کرنا ہے, ایک تو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد واضح کرنا ہے. آیا کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف سرفنگ ہے یا کوئی بڑے مقصد کے ساتھ ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں. نمبر ایک مقصد کو آپ نے واضح کرنا ہے اور اسے اپنے سب کانشیس پارٹ میں لے کے آنا ہے کہ بھئی وہ ہر وقت مستحضر رہے, ہر وقت حاضر رہے, اور اس کے مطابق آپ نے ہر چیز کو لے کے چلنا. ظاہری بات ہے سوشل میڈیا آپ کے لیے آپ کہہ لیں کہ نیسیسری ایول ہے. اگر نیسیسری ایول ہے تو اس میں بھی آپ نے کسٹمائزڈ انداز میں چیزیں دیکھنی ہیں جو کہ آپ کے مقصد کو سپورٹ کرے. اور دوسرے نمبر پر آپ نے, کیونکہ سب کانشیس پارٹ ہماری ہیبٹس کا مرکز ہے, جتنی بھی اچھی عادات یا بری عادات یہیں سے ہے. آپ نے اسٹیفن آر کووی کی وہ کتاب پڑھی ہوگی ہائیلی افیکٹو ہیبٹس. تو لیڈرز کی جو ہائیلی افیکٹو ہیبٹس آپ نے وہ دیکھنی ہے کہ آپ نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کون کون سی ہیبٹس اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے. میں مطلب آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ میں کون سی ہیبٹ اپنے اندر ڈیولپ کروں کہ میں بہتر انسان بن جاؤں, تو میں آپ کو ایک ہیبٹ کہوں گا کہ آپ اپنے اندر ڈسپلن لے کے آئیں. ڈسپلن لے کے آئیں گے کہ آپ نے کم از کم 8 گھنٹے سونا ہے. نمبر 2 آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, کھیل کود کرنی ہے, اپنے جسم کو ایکٹیو رکھنا. نمبر 3 آپ نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا. یہ 3 چیزیں کم از کم آپ کے مینول میں شامل ہوں, یہ کم از کم یہ ڈسپلن. اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے اپنے مقصد کو پرائیورٹائز کرنا, اسے پرائیورٹی نمبر 1 رکھنا. یہ نہیں کہ آپ نے دن کے کام کا آغاز کیا تو موبائل پکڑ لیا, نہیں, دن کے کام کا آغاز اپنے مقصد سے کرنا ہے. اور اینڈ پر آپ نے موبائل, اچھا یہ آپ نے کام کر لیے تو اس سے موبائل آٹومیٹکلی پیچھے چلا جائے گا, لیکن پھر بھی وہ موجود ہے. با مقصد انسان بے مقصد چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرتا. لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے, اگر ایڈکٹڈ ہے وہ موبائل کا, تو دن میں 1 یا 2 گھنٹے رکھے. دوپہر کے ٹائم 1 گھنٹہ دیکھ لے موبائل کو, رات کے ٹائم 1 گھنٹہ دیکھ لے. تو اس سے یہ ہے کہ وہ کنٹرولڈ پرسنالٹی بن جائے گا, ہر چیز کو کنٹرول کرے گا. اب یہ ہے سب کانشیس کا میریکل. جب آپ اس میں یہ ساری چیزیں ایڈ کر دیں گے, صرف 21 ڈیز تک, 21 دن تک آپ کو خود ایفرٹ کرنی پڑے گی, پھر آپ کو آپ کا سب کانشیس لے کے چلے گا. اور یہ وہ جن ہے جو آپ اسے جو کمانڈ دیں گے 21 دن کے بعد اس نے وہ چیزیں آپ کو فراہم کرنی شروع کر دینی ہے. یوں آپ سوشل میڈیا کے نہ صرف نیگیٹو اثرات سے بچ جائیں گے بلکہ اپنی زندگی کو اپنے مطابق چلائیں گے. سب یہ تو طاہر صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ ایک پروفیشنل آدمی یا جو ایک تھوڑا سنبھلی ہوئی ایج کا آدمی, عام کچے دماغ کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اب وہ افیکٹ ہو رہا ہے, اسے ہم کیسے اس نفسیاتی؟ جی سر, اس میں ظاہری بات ہے جو بچہ چھوٹا ہے نا, اس کے جو مینٹور ہیں والدین ہیں اور اساتذہ ہیں, انہوں نے بچے کا فوکس اس کے ایمبیشن پر, اس کے مقصد زندگی پر کرنا ہے.
اور بچے کو یہ ہدایات بھی دینی ہے کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا کی طرف جانا ہے تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے یا وہ چیزیں آپ نے سلیکٹ اس میں کرنی ہے جو آپ کے مقصد زندگی سے ریلیٹڈ ہوں. یعنی کہ بچہ کرکٹ کے میدان میں جانا چاہتا ہے تو وہ اس کا زیادہ وقت اگر اس نے یوز کرنا ہے سوشل میڈیا تو اس کا وہ جو کرکٹ کے جتنے بھی کوئی نامور کھلاڑی ہیں جو اس کو اگر بالر پسند ہے تو وہ اس کی ویڈیوز کو دیکھے. اس طرح کسی نے آرمی جوائن کرنی ہے تو آرمی سے ریلیٹڈ معلومات لے اور جو آرمی کے آفیسرز ہیں یا جو ان کے کوئی انٹرویوز ہیں یا اس کے متعلق کوئی ڈاکومنٹریز بنی ہیں ان کو فوکس کرے تو اس سے وہ جو اس کے نیگیٹو اثرات ہیں اس سے وہ بچ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت ضروری ہیں. یعنی ہم بچپن میں جب پڑھا کرتے تھے کہ جو مضبوط جسم ہے نا وہی مضبوط دماغ کا حامل ہوتا ہے اور وہی بچہ کامیاب ہوتا ہے جس کا جسم مضبوط ہے. اور یہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بھی ایک جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے. تو اس طرف ہمارا جو ہے نا وہ دوبارہ رجحان ہمیں یہ بنانا پڑے گا کہ ہم گراؤنڈس کو آباد کریں اور بچوں کو جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں لائٹ ایکسرسائزز ہیں ان کی ایج کے مطابق وہ ہم ان کو موقع دیں تاکہ بچے جو ہیں ان کا دماغ مضبوط ہو سکے اور وہ بجائے اس کا شکار ہونے کے موبائل کی جو بے راہ روی اس کا شکار ہونے کے اپنے مقصد پہ فوکس کر سکیں. شیخ صاحب میں آپ کی بات کو تھوڑا اس طرح آگے بڑھاؤں گا کہ ہمارے جو بچے ہیں نا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کے دل تختیوں جیسے ہیں جو مرضی لکھ دیں. بچے زیادہ وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کر رہے ہیں فزیکلی کر رہے ہیں کہہ نہیں رہے. اگر ہم اپنے روٹین کو ان کے سامنے صبح سے لے کر شام تک ہیلدی بنا کر پیش کریں یعنی ہم وہ سارے کام کریں کہ جو مثال کے طور پر فجر کا ٹائم ہے تو میں فجر کے لیے پہلے خود اٹھ کے جاؤں بچہ مجھے دیکھے میرا باپ جا رہا ہے. پھر دوسرا وقت پہ ہر جگہ پہنچنا. پھر سپورٹس میں دلچسپی لینا اور اس کو عملی طور پر میں خود اپنا ایک روٹین بناؤں. شام کا میرا ایک روٹین ہو بچہ میرے ساتھ ہو تو بچہ یہ دیکھے گا. پھر میرا کچھ کتاب پڑھنے کا کچھ میگزین پڑھنے کا نیوز پیپر پڑھنے کا ایک روٹین ہو تو بچہ اس کو دیکھے گا کہ میرے جو والد ہیں وہ یہ سارے کام میری والدہ بھی ہیں وہ سارے کام ان کا ایک روٹین ہے. وہ سارا دن موبائل پہ نہیں بیٹھے ان کا پھر ہاں سوشل میڈیا پہ بیٹھیں کوئی اچھی چیزیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کر کے دیکھیں. بچہ ایک ڈسپلن اختیار کرے گا اس کو پتہ چلے گا یہ ساری جو لسٹ میرے والد یا میری والدہ نے سارا دن کی ہے مجھے اس کو فالو کرنا ہے تاکہ میں بھی ان کی طرح بن جاؤں کہ بچوں کے پہلے آئیڈیل ان کے والدین ہوتے ہیں. طاہر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس طرح کہ آپ نے بھی اپنے پچھلے اس میں بتایا ہے کہ پہلے ہمیں مار پڑتی تھی سارا دن باہر رہنے پر آج ہمیں مار پڑتی ہے سارا دن گھر رہنے پر یعنی بچوں کی بات ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یہ جسمانی صحت ہے اس کو بھی یہ سوشل میڈیا خراب کر رہا ہے آج؟ ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا بہت حد تک ہماری صحت کو ڈسٹرائے کر رہا. پہلی چیز تو آپ دیکھیں کہ ہماری روٹین کو اس نے ساتھ تک ڈسپرس کر دیا. ہمیں نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے. آپ بدقسمتی ملاحظہ فرمائیں کہ 4-5 بجے تک بچے جاگ رہے ہوتے ہیں 1-2 گھنٹہ سوتے ہیں بعد میں یونیورسٹی اور کالجز میں پہنچ جاتے ہیں. اچھا اس میں ہے کیا سائنٹیفکلی اگر دیکھیں ہمارے ذہن میں ایک ہارمون کریٹ ہوتا ہے میلاٹونین جس کا کام ہے نیند ہماری جو نیند اس کی وجہ سے آتی ہے. اب آپ سکرین دیکھ رہے ہیں تو اس سے میلاٹونین متاثر ہو رہا اس سے آپ نیند سے دور ہو جاتے ہیں نیند آپ کی ختم ہو گئی. دوسرے نمبر پر جب آپ اتنا لیٹ سوئے ہیں تو آپ بالکل ایکسرسائز کے لیے نہیں جائیں گے بالکل آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے نہیں جائیں گے کیونکہ جو کام ساری رات کیا ہے دن کے ٹائم بھی آپ کے ذہن میں وہی چیزیں رہنی ہیں تو فزیکل ایکٹیویٹیز سے دوری ہوگی. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے آج کی جنریشن میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں اکثر کلاس میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ ناشتہ کون کر کے آیا ہے. سچی بات ہے 50-60 کے بچوں میں صرف 4-5 بچے ہوتے ہیں جو ہینڈ ریز کرتے ہیں کہ وہ ناشتہ کر کے آئے ہیں. اس حد تک بچے اپنے ہیلدی فوڈ سے دور ہو گئے ہیں. اب آپ اندازہ کریں نیند ان کی متاثر ہے جسمانی ایکٹیویٹیز ان کی متاثر ہے ڈائٹ ان کی متاثر ہے وہ کیا کریں گے. تو آپ کہہ لیں کہ یہ سوشل میڈیا کی آپ برکات تو نہیں میں کہوں گا اسے کہ اس کی وجہ سے اتنی بڑی یہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے کہ بچہ اپنے فزیک کو مؤثر انداز میں لے کے نہیں چل سکتا. اب آپ اس سے یہ امید کریں گے کہ وہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد حاصل کرے گا وہ اس ملک کو ڈیولپ کرے گا یا اس دنیا کو کوئی نئی انوویشنز دے گا
کچھ نئی چیزوں سے متعارف کروائے گا, نہیں. وہ تو بدقسمتی سے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اپنے آپ کے قابل نہیں رہا. شیخ صاحب کیا اضافہ کریں گے آپ کہ آج کا جو بچہ ہے وہ سارا دن صوفے پہ بیٹھا ہے یا اسکول میں لیٹ اٹھ کے صبح پہنچ گیا ہے, اس کا دماغ بیڈ پہ ہے لیکن خود وہ فزیکلی اسکول کے اندر ہے, ٹیچر بول رہا ہے دماغ تک کان تک آواز ٹکرا رہی ہے لیکن اس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی, اور پھر وہ شام کو پھر آیا تو پھر وہ اسی ایکٹیویٹیز میں پڑ گیا. کیا کہیں گے آپ, ہمیں کیسے جسمانی طور پر خراب کر رہی ہے؟ جی سر, میں پہلے بھی یہی ذکر کر چکا ہوں کہ جو سہل پسندی ہے نا, سستی کاہلی, یہ ہماری اس نسل میں جو ہے نا وہ رچ بس گئی ہے. ہمیں اس سے نکالنے کے لیے ہمیں بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف لے جانا ہوگا. سائیکلنگ ہے, دوڑ ہے, کوئی کھیلیں ہیں اچھی ہیں, فٹ بال ہے, ہاکی ہے, بیڈمنٹن ہے, ایسی گیمز جو ہیں وہ بچوں کو ان کی طرف راغب کرنا ہوگا جس سے جو ہے ان کی جو جسمانی صحت ہے وہ بحال ہو سکے اور وہ ایک مضبوط اور توانا جسم کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط اور توانا ذہن کے حامل ہوں, کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے. اگر ہم ان پہ محنت نہیں کریں گے تو ہمارا مستقبل جو ہے وہ تاریکی کی طرف چلا جائے گا. صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا, بلکہ اس میں یہ بھی کرنا چاہیے کہ تعلیمی اداروں کو نہ صرف ایسے پروگرام کرنے چاہیے جس میں سوشل میڈیا کے غلط استعمال, یعنی ہر چیز کی زیادتی بری ہے, اس کو ڈسکریج کیا جائے. پھر دوسرا, اسکول اور کالج لیول پہ ایسی سرگرمیاں شروع کی جائیں جس طرح آپ نے کرکٹ, ہاکی, فٹ بال یا کوئی بھی ٹیبل ٹینس, کیرم, کچھ بھی, بچوں کی پارٹیسپیشن لازمی ہو, یعنی کوئی بچہ اس کو اسکپ نہ کر سکے. پھر دوسری بات, باقاعدہ پیریڈز ہوں جس میں بچے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈیلی کوئی 1 یا 2 پیریڈ ایسے ہوں جو کہ کھیل کا ہو, جس میں بچے جا کے کھیلیں اور اس کے مارکس رکھے جائیں, کیونکہ آج کل دنیا ہے مارکس کی, تاکہ بچوں میں اس چلیں ایک وجہ سے نہیں تو دوسری وجہ سے اس کی دلچسپی پیدا ہو جائے. اس سے بھی فرق پڑ سکتا ہے. میں طاہر صاحب کی طرف آتا ہوں. طاہر صاحب, آرٹیفیشیل, میں اگر مجھے اجازت دیں آپ, میں کہوں گا کہ صبح سے لے کر شام تک ہم دیکھتے ہیں ہر چیز پرفیکٹ دکھائی جا رہی ہے. کوئی دنیا کے اندر میں نہیں دیکھتا سوشل میڈیا پہ کوئی بندہ بیٹھا ہو اور اس کے اندر کوئی خامی نظر آ رہی ہے, اور جو بچہ دیکھ رہا ہے اس کو, وہ دیکھ رہا ہے کہ جی یہ لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور یہ لوگ بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہیں, یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں. ایک نوجوان نسل خاص طور پہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم ان سے پیچھے رہ گئے ہیں, ایک احساس کمتری, میں کیا کروں کہ میں ایسے جیسا ہو جاؤں, بے چینی. کیسے ڈیفائن کریں گے آپ اس کو, یہ حالت کو؟ اچھا, اصل میں میرے استاد محترم اس دور کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایج آف ڈسیپشن ہے. یہاں پہ جو چیز دکھائی جا رہی ہے حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہے. تو بچوں کے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے ہی وہ آنکھ کھولتے ہیں تربیت میں ان کے موبائل کو شامل کر دیا جاتا ہے اور ایسی دنیا دکھائی جاتی ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ ایک آپ کو کمرشل دکھائی جا رہی ہے اور اس کمرشل میں کیا بات کی جا رہی ہے کہ آپ یہ فلاں طرح کا پانی پئیں تو آپ ایک کامیاب زندگی گزاریں گے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے آپ کہہ لیں کہ اوور ایگزیجریٹ ہو جاتے ہیں, عمل کی بجائے وہ ایک ایسی دنیا میں چلے جاتے ہیں جس کا کوئی وجود نہ ہی ان کے عمل سے ممکن ہے نہ ہی کسی اور لحاظ سے ممکن ہے. لہٰذا یہ سوشل میڈیا کی لائف ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ آپ کے سامنے ڈسیپشن کریٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے بچہ نہ ہی تو اپنے قابل رہتا ہے نہ ہی اپنے معاشرے کے قابل رہتا ہے. شیخ صاحب, آپ کیا فرمائیں گے کہ جو یہ ہماری یہ نوجوان نسل ہے یہ سارے کچھ پرفیکٹ دیکھ رہی ہے, اصل زندگی ایسے نہیں ہے. زندگی میں خامیاں بھی ہوتی ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز کو بنا کے اور اس کو پراپر پینٹڈ اور میک اپ کر کے دکھایا جاتا ہے, پرفیکٹ دیکھنے سے, اور اپنے آپ کو جب بچے اس سے کمپیریزن کرتے ہیں کہ یہ ہر چیز صحیح کر رہا ہے, میں اس جیسا نہیں ہوں, کیا سمجھتے ہیں کہ خرابیاں ہو رہی ہیں؟ جی سر, آپ نے بھی ماشاءاللہ زندگی گزاری ہے, آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ جو آج سے 25-30 سال پرانا جو دور تھا نا وہ قناعت پسندی اور توکل کا دور تھا, اور اس میں جو خواہشات تھی نا وہ اتنی, ہر انسان کی اتنی پروان نہیں چڑھا کرتی تھی کہ انسان ان کے اصول کے لیے جو تھا نا وہ اندھا ہو جاتا تھا, پاگل ہو جاتا تھا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو اثرات ہیں سوشل میڈیا کے, جہاں پر ہر دوسرا جو شخص ہے وہ اپنی لائف کو ایسے پرفیکٹ دکھا رہا ہے, تو اس سے ایک تو احساس کمتری کا جو ہے نا وہ ایلیمنٹ جو ہے ان سے کم ہوں, یہ میرے سے بہت ایلیمنٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور پھر بچوں کی والدین کے ساتھ اکثر یہ بچوں کا گلہ بنتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے,
یا ہمارے جو ہمسائے ہیں یا ہمارے کلاس فیلوز ہیں ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کے لیے یہ کر رہے ہیں اور آپ ہمارے لیے نہیں کر رہے، یہ پہلے ایسا نہیں تھا. تو اس سے وہی پرانا سبق ہی دہرانے کی ضرورت ہے کہ جتنی چادر دیکھیں اتنے پاؤں پھیلائیں. یہ ہمیں، اور جو دوسرے کے دیکھا دیکھی، جس طرح ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ کسی کا منہ لال دیکھ کر اپنے جو ہے نا وہ چہرے پہ تھپڑ مار کے اس کو لال نہیں کرنا ہے. تو یہ تربیت جو ہے وہ والدین اور جو اساتذہ ہیں وہ بچوں کو کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ طبقاتی تقسیم ہے، یہ دولت کی یا جو ریسورسز کی تقسیم ہے، یہ اللہ رب العزت کی اپنی قائم کردہ ہے. اس کو ہم اپنے ہی اس میں رہتے ہوئے اچھی ایفرٹ کر کے ہم اپنا لائف سٹائل اس لحاظ سے بہتر کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے کی طرف دیکھ کے ہمیں اندھا دھند جو ہے وہ پاگل نہیں ہو جانا کہ ہم یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہم تمام جو اخلاقی حدود ہیں وہ پار کر دیں. اور میں ایک اور بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا، آج کا جو نوجوان ہے وہ روٹین کی محنت اور روٹین کی جو آؤٹ پٹ ہے فائنینشلی طور پر اس کا قائل ہی نہیں ہے. ہر دوسرا جو نوجوان ہے اس کے ذہن میں یہ کہ کہیں چھپڑ پھاڑ کے کہیں سے دولت آ جائے اور یہاں کہیں سے جیک لگ جائے، یہاں میں کوئی ایسا ہاتھ مار لوں جس سے میں کتنا سارا جو ہے وہ پیسہ حاصل کر لوں، اپنی خواہشات کو پورا کر لوں. اور خواہشات تو جو ہیں وہ بادشاہوں کی پوری نہیں ہوتی. یہ چیزیں ہمیں بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے، ہر انسان صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے جو وہ اصل میں نہیں ہے، ایک مصنوعی چہرہ. یعنی آپ جو چیز ہر بندے کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے بڑے ریسٹورنٹس اور بڑی بڑی ایسی جگہوں پہ بڑی بڑی گاڑیوں کے ساتھ اور بڑے بڑے امیر دوستوں کے ساتھ اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو امپریس کر رہا ہے کہ میں یہ ہوں، اصل میں وہ نہیں. اسے آپ کیسے دیکھیں گے اور اس کا نقصان پھر ہماری نوجوان نسل کیا برداشت کر رہی ہے؟ سر اس میں جو آپ کہہ لیں کہ ایک ایلوژن میں رہنا، ایک ایسی دنیا میں رہنا جس کا وجود ہی نہیں ہے، اور اسے پرسیو بھی کرنا، ان سینسز سے پرسیو کرنا کہ وہ موجود ہے. آپ کہہ لیں کہ اس سے آپ کی شخصیت کس حد تک ڈسٹرائے ہو جاتی ہے. علامہ اقبال نے اس موقع پر کیا خوب کہا ہے، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. اب شے کی حقیقت اس کے جو ہے پس پردہ کیا چل رہا ہے، حقیقت کی کس حد تک جابرانہ دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے، وہ بچے کو نہیں پتہ. وہ ایک سوشل میڈیا کے کنسسٹنٹ یوزر کو نہیں پتہ. ایسا یوزر جو آن این ایوریج ایک دن میں 2507 مرتبہ سکرین دیکھتا ہے، یہ ایوریج ہے. اور جو انسان سب سے زیادہ اس میں انوالو ہے تو وہ ایک تحقیق کے مطابق 5658 مرتبہ وہ سکرین کو دیکھ رہا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ جو اس حد تک اس میں انڈلج ہے وہ حقیقت سے کس حد تک دور ہے. اور اس دوری کی ہی وجہ سے بچہ جب یہ جابرانہ دنیا میں جاتا ہے، ریئلسٹک ورلڈ میں قدم رکھتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ بچے کے پاؤں لہو لہان ہوتے ہیں، جگہ جگہ اس کا دل ٹوٹتا ہے، جگہ جگہ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط جگہ پہ آ گیا. تو اس سے کیا ہوتا؟ بچہ ڈپریسڈ ہوتا، انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار، مختلف نفسیاتی امراض کا شکار. آپ دیکھیں کہ اس وقت یورپ میں سب سے زیادہ جو ڈاکٹر حضرات جو مصروف ہیں وہ سائیکولوجسٹ ہیں. ان کے پاس اس حد تک لوگ آ رہے ہیں نفسیاتی امراض لے کر، جو صرف اور صرف سوشل میڈیا کی دین ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک ایلوژن سوشل میڈیا نے جو کریٹ کیا ہے، اس سے ہٹ کے جب آپ کو لائف ملتی ہے تو آپ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، مختلف نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس سے آپ کو نکلنا ہوگا. نہیں نکلیں گے تو زندگی ایسے ہی ڈپریسڈ گزرے گی. اور ایٹ دی اینڈ یورپین ممالک میں سوسائڈل ریشو بہت زیادہ ہے. اس میں پہلے تو ایک میٹیریلسٹک پہلو تھا، اب اس میں یہ سوشل میڈیا کا پہلو شامل ہونے کی وجہ سے یہ ریشو بڑھ گئی ہے. شیخ صاحب، جعلی زندگی ہمارے آس پاس کے لوگ گزار رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا حال ہے؟ جی سر، جب ہم میٹرک میں ہوا کرتے تھے ایک اردو کی کتاب میں ایک سبق تھا، گھر سے گھر تک.
تو اس کا جو اختتام تھا نا وہ ہمارے سر تھا نا ایک خاص جملے سے کرتے تھے کہ جب پیشانی کے قطرے جو ہیں وہ چہرے پر سجے ہوئے میک اپ کو بہا کر لے جاتے ہیں تو نیچے سے کتنے اچھے اور خوبصورت چہرے نکل آتے ہیں. تو بالکل یہی صورتحال اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنا ایک بناوٹی چہرہ جو ہے وہ سجا کر اور ایک بناوٹی دنیا جو ہے لوگوں کے سامنے شو کرنے میں مصروف ہے جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں حقیقت میں زندہ رہنا چاہیے, ہمیں ریئل لائف کے اندر زندہ رہنا چاہیے اور جو زندگی کو درپیش چیلنجز ہیں ان فائٹ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے, اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے, نہ کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایک ایسا اپنے ارد گرد حصار قائم کر لیں جس کا کوئی وجود نہیں. اس سے جو انسان کی لائف کا جو مقصد ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے گا. وہ ایوریج جو ہے نا انسانوں کی لسٹ میں یا شاید ایوریج سے بھی نیچے رہ جائے. زندگی انسان کو ایک بار ہی ملتی ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش, ایفرٹس, محنت کرنی چاہیے تاکہ اپنے خوابوں کو جو ہے وہ جائز طریقے سے پورا کیا جا سکے. شیخ صاحب آپ کا اور طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری رہنمائی کی. انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بھی دعوت دیتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہمارے معزز مہمانوں نے بڑی تفصیل سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آج کی زندگی, ہماری سابقہ زندگی جو ہمارے پیرنٹس نے, والدین نے گزاری, اس سے بہت مشکل ہے. آج اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے اوپر انجوائمنٹ کا جو دباؤ بڑھ گیا ہے تو یہ بات بالکل سچ ہے. ہم فیس بک اٹھا کے دیکھیں یا کوئی سوشل میڈیا دیکھیں, ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ پارٹی کر رہے ہیں, ہم پیچھے رہ گئے ہیں. لوگوں کا لباس ہمارے سے اچھا ہے, ہم پیچھے رہ گئے ہیں. لوگ بہت جگہ گھوم رہے ہیں, ہم پیچھے رہ گئے. اس نے ایک ہمارے اندر احساس کمتری بنا دیا ہے اور جس کی ایک بہت بڑی ایک علامت جو کہ ہمارے معزز مہمانوں نے بھی فرمایا کہ ہم ایک جعلی زندگی کی طرف چلے گئے ہیں کہ جو ہم ہیں نہیں ہم لوگوں کو وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ حقیقت کا چہرہ مختلف ہے. ہمارے بچے جو ہمیں اس جعلی زندگی کو گزارتا دیکھتے ہیں وہ ہمارے سے ہی ہمارے سبق لیتے ہیں. بچے ہمیشہ والدین کا آئینہ ہوتے ہیں, وہ بھی اسی زندگی کو آگے کنٹینیو کر دیتے ہیں. پھر جیسے معزز شرکا نے فرمایا کہ وہ جب اصل زندگی کی طرف واپس آتے ہیں تو انہیں وہ نہیں ملتا جس کی وہ توقع کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں بچوں کو حقیقت کا چہرہ دکھانا چاہیے, ہمیں سوشل میڈیا کی اصلیت ان کو بتانی چاہیے اور ان کو وہ حقیقت سمجھانی چاہیے جو ہماری اصل زندگی کی بنیاد ہے, تاکہ وہ کل جب اس دنیا میں نکلیں تو وہ حقیقت کو ہی دیکھیں, نہ کہ اس جعلی معاشرے کو جو کہ اس سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. اپنی ذکارب, اپنے دوستوں, سب کا خیال رکھیے گا. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.